वेलफेयर की आड़ में बच्चों की बैरून मुल्क स्मगलिंग का घिनौना धंधा बेनकाब। सारिम बर्नी का नेटवर्क कैसे काम करता है? बैरून मुल्क बच्चों की स्मगलिंग में सारिम बर्नी के मुआविन कौन? सारिम बर्नी की अहलिया भी बुर्दा फरोश रैकेट में शामिल। एफआईए ने अदालत को क्या बताया? सनसनीखेज तफसीलात। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बच्चों की बैरून मुल्क स्मगलिंग की रोकथाम हमेशा से एक चैलेंज रही है। चंद माह कबल मुल्क के मारूफ फलाही इदारे सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल का एक स्कैंडल सामने आया था। मैंने उस वक्त भी आपके साथ इस केस की मुकम्मल तफसीलात शेयर की थी। अपनी पिछली 2 वीडियोस में मैं आपको आगाह कर चुका हूं कि सारिम बर्नी के खिलाफ बच्चों की स्मगलिंग की तहकीकात का आगाज अमरीकी सफारत खाने की दरखास्त पर हुआ था। इससे पहले अमरीकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सारिम बर्नी से पूछताछ करके उसको कसूरवार करार दे चुका था। अमरीकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तहकीकात के नतीजे में यह बात सामने आई कि सारिम बर्नी ट्रस्ट पाकिस्तानी बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेऔलाद अमरीकी जोड़ों को फरोख्त करता है। अमरीकी तहकीकात में यह बात भी साबित हो गई कि सारिम बर्नी ने 3 बच्चों को दस्तावेजात में जालसाजी करके अमरीका भिजवाया और हर बच्चे के एवज $3000 वसूल किए। अमरीकी दरखास्त पर जब एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सारिम बर्नी इंटरनेशनल का सारा कच्चा चट्टा सामने आ गया। एफआईए ने इन तीनों बच्चों की हकीकी वालिदैन को ढूंढ निकाला, जिनको सारिम बर्नी ने लावारिस करार दिया था और लावारिस करार देकर अदालत से उनकी सरपरस्ती का इजाजतनामा हासिल किया था। तहकीकात आगे बढ़ी तो सारिम बर्नी का पूरा नेटवर्क रफ्ता 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 बेनकाब हो गया। इस बात का भी पता चल गया कि कैसे ये नेटवर्क काम करता है और कैसे गुर्बत के मारों से उनके जिगर गोशे छीने जाते हैं। अगर आप इस केस से जुड़ी पुरानी तफसीलात जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पर क्लिक करके आप इस केस से जुड़ी तमाम तफसीलात की आगाही हासिल कर सकते हैं। तो सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल के खिलाफ बच्चों की बैरून मुल्क स्मगलिंग के हवाले से एफआईए की तहकीकात अब मुकम्मल हो गई हैं और एक हतमी चार्जशीट अदालत में जमा करा दी गई है। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा कराई गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एफआईए ने सारिम बर्नी ट्रस्ट के खिलाफ अपनी तहकीकात का आगाज अमरीकी कॉन्सुलेट की दरखास्त पर किया था। एफआईए को मिलने वाली शवाहिद की रोशनी में ये बात साबित हो गई है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल बच्चों की बैरून मुल्क स्मगलिंग में मुलव्विस है। अपनी चार्जशीट में एफआईए ने सारिम बर्नी समेत 5 अफराद को बच्चों की बैरून मुल्क स्मगलिंग का जिम्मेदार ठहराया है। चार्जशीट के मुताबिक सारिम बर्नी की अहलिया आलिया, बसालत खान, हुमैरा नाज और मदीहा नामी खातून बच्चे बैरून मुल्क स्मगल करने वाला ये नेटवर्क चलाते हैं। एफआईए ने अपनी चार्जशीट में अदालत को बताया कि जन्नत और फातिमा नामी 2 बच्चियां सगी बहनें हैं। सारिम बर्नी ट्रस्ट ने अदालत से इनकी सरपरस्ती हासिल करने के लिए दस्तावेजात में रद्दोबदल किया। सारिम बर्नी ट्रस्ट ने अदालत को बताया कि ये दोनों बच्चियां ट्रस्ट के बाहर लावारिस मिली थीं। तलाश के बावजूद इनके वरसा से राब्ता नहीं हो सका, लिहाजा बच्चों की सरपरस्ती इनायत की जाए। अदालत में पेश की गई दस्तावेजात में सारिम बर्नी ने इन बच्चियों के नाम तब्दील कर दिए थे और उन्हें सारा और जहरा के नाम से जाहिर किया था। ट्रस्ट ने इन बच्चियों के हवाले से अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम से भी गलत बयानी की। एफआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जब तहकीकात की गई तो इन बच्चियों का हकीकी वालिद सामने आ गया। जन्नत और फातिमा के हकीकी वालिद का नाम मोहम्मद वासिफ है। उसने हल्फिया बयान दिया है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वह अकेला अपनी बेटियों की परवरिश नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपनी दोनों बच्चियां सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले की थीं ताकि वो उन्हें किसी ज़रूरतमंद
خاندان کو گود دے سکیں۔ اسی طرح منتہا نامی ایک بچی کو عدالت میں جمع کرائی گئی دستاویزات میں لاوارث ظاہر کیا گیا ہے۔ جب تحقیقات کا دائرہ سکڑنے لگا تو سارم برنی ٹرسٹ کے لیگل ڈپارٹمنٹ کے انچارج بصالت خان نے امیگریشن ٹیم اسلام آباد کو ایک ای میل بھجوائی۔ اس ای میل میں ایاز خان نامی ایک شخص کا بیان حلفی شامل تھا۔ اپنے بیان حلفی میں ایاز خان نے لکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی منتہا کو سارم برنی ٹرسٹ کے حوالے کر رہا ہے۔ اگر ٹرسٹ اس کی بیٹی کو کسی خاندان کو گود دینا چاہتا ہے تو اسے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایف آئی اے کی چارج شیٹ کے مطابق حیا نور نامی بچی کے شناختی دستاویزات میں بھی جعل سازی ثابت ہوئی ہے۔ سارم برنی ٹرسٹ کی جانب سے فیملی کورٹ میں جو ریکارڈ جمع کرایا گیا ہے اس کے مطابق حیا نور ٹرسٹ کے باہر سے لاوارث ملی۔ اس کے والدین کو بھی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن اس کے ورثاء میں سے کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ لیکن امریکی حکام نے جب اسی حیا نور کے بارے میں سارم برنی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے انہیں بتایا کہ حیا نور کو اس کے والدین نے خود ٹرسٹ کے حوالے کیا اور انہیں کسی دوسری فیملی کو گود دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سارم برنی اپنا نیٹ ورک کیسے چلاتا تھا اس پہ بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایف آئی اے نے اپنی چارج شیٹ میں اس نے ثابت کیا ہے کہ سارم برنی ٹرسٹ نے 3 بچیوں کو امریکی فیملیوں کو گود دینے کے لیے فی کس $3000 امریکی وصول کیے ہیں۔ سارم برنی ٹرسٹ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے غربت یا حالات کے ستائے والدین کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ 1.5 سے 2 لاکھ میں یہ کسی مجبور جوڑے سے ان کا جگر گوشہ خرید لیتے تھے۔ حالات کے ستائے بعض والدین خود اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ ٹرسٹ ان بچوں کی کفالت کی بجائے انہیں پاکستان یا بیرون ملک فروخت کر دیتا تھا۔ سارم برنی ٹرسٹ سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ ان بچوں کے حقیقی والدین کا ریکارڈ چھپا دیتا اور ان کو لاوارث ڈکلیئر کر دیتا۔ پھر ان بچوں کا نام بدل کر نئے سرے سے شناختی دستاویزات تیار کیے جاتے اور جعل سازی کے ذریعے فیملی کورٹ سے ان بچوں کی سرپرستی کا اجازت نامہ حاصل کر لیا جاتا۔ عدالت سے سرپرستی کا اجازت نامہ ملنے کے بعد سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل قانونی طور پر بچے کے سرپرست بن جاتے۔ پھر جس بچے کی انہیں جہاں سے اچھی قیمت ملتی یہ وہیں اس بچے کو فروخت کر دیتے، چاہے وہ پاکستان ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا مشرق وسطیٰ کا کوئی ملک۔ پاکستان میں اگر کوئی سرکاری ادارہ ان سے سوال کرتا تھا تو ان کے پاس ایک ہی گھڑی گھڑائی کہانی ہوتی تھی کہ یہ بچہ تو ٹرسٹ کے باہر لاوارث ملا تھا اور ہم نے اس کے ورثاء کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ امریکیوں نے جب ان سے پوچھ گچھ کی تو ان بردہ فروشوں نے ایک بچے کے حقیقی والدین کا حلف نامہ پیش کر کے جان چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن جب امریکیوں نے دیگر بچوں کے بارے میں پوچھا تو ان کو بھی وہی لاوارث والی کہانی سنا دی گئی، لیکن امریکی ان کی باتوں میں نہ آئے۔ یوں 21ویں صدی کا یہ جدید بردہ فروش گروہ بے نقاب ہو گیا۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے نتیجے میں ابھی تک 3 بچیوں کے حقیقی والدین سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے سارم برنی کی غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے تصدیق کر دی ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے ضابطۂ فوجداری کی ذمہ داری 164 کے تحت ان کے بیانات قلم بند کرائے جا چکے ہیں۔ سارم برنی کا نیٹ ورک ویلفیئر کے نام پر کب سے یہ گھناؤنا دھندا چلا رہا ہے، آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اب تک یہ کتنے بچے بیرون ملک فروخت کر چکے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس حوالے سے حتمی اعداد و شمار تو شاید کبھی دستیاب نہ ہو سکیں، لیکن ایف آئی اے ایسے 6 بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو گئی ہے جن کو سارم برنی ٹرسٹ نے لاوارث قرار دے کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ان بچوں میں فرقان، ہارون، عائشہ، امیرہ، زویا، حسن اور مریم شامل ہیں۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پورا نیٹ ورک سارم برنی اکیلا تو نہیں چلاتا ہوگا، تو پھر کون تھے اس کے معاون؟ ایف آئی اے کی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ بچوں کی اس غیر قانونی خرید و فروخت
اور بیرون ملک سمگلنگ میں 5 افراد سارم برنی کے معاون تھے۔ چارج شیٹ کے مطابق اس نیٹ ورک کی اصل نگران سارم برنی کی اہلیہ ہے۔ ملزمہ عالیہ برنی اس ٹرسٹ کی ٹرسٹی ہے اور اپنے شوہر سارم برنی کے ساتھ ٹرسٹ کے انتظامی معاملات کی نگران ہے۔ ایف آئی اے نے اپنی چارج شیٹ میں لکھا ہے کہ عالیہ برنی اپنے شوہر کی جانب سے بچوں کی غیر قانونی خرید و فروخت سے باخبر تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا شوہر دیگر ملزمان سے ملی بھگت کر کے جعلی دستاویزات کے ذریعے عدالت سے بچیوں کی سرپرستی حاصل کرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا شوہر غیر قانونی طور پر بچیوں کو امریکہ سمگل کرنے میں ملوث ہے۔ اس نیٹ ورک کا دوسرا اہم کردار ہے بصالت اے خان۔ عہدے کے لحاظ سے بصالت خان سارم برنی ٹرسٹ کا لیگل ایڈوائزر ہے۔ بچوں کے حوالے سے اصل حقائق کو چھپانا اور جعلی دستاویزات کی تیاری اسی کی ذمہ داری تھی۔ یہی وہ شخص ہے جو ان جعلی دستاویزات کو فیملی کورٹ میں بھی جمع کراتا تھا۔ تیسری شریک ملزمہ کا نام ہے حمیرہ ناز۔ یہ خاتون سارم برنی ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم کی انچارج ہے۔ فیملی کورٹ میں بچوں کے داخلے اور لاوارث سرٹیفکیٹ اسی خاتون نے جمع کروائے تھے۔ 2 بچوں کو غیر ملکی خاندانوں کو فروخت کیے جانے کے عوض $6,000 بھی اسی خاتون نے وصول کیے تھے۔ چوتھی شریک ملزمہ مدیحہ نامی ایک خاتون ہے جو کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پرائیویٹ کلینک چلاتی ہے۔ اس نے حیا نور نامی بچی کو حقیقی والدین سے لے کر دوسری فیملی کو 3.5 لاکھ روپے میں فروخت کیا تھا۔ ایف آئی اے کی جانب سے اس کیس میں سارم برنی، عالیہ سارم برنی، بصالت علی خان، حمیرہ ناز اور مدیحہ اسلام کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف شواہد پر مبنی جو تحقیقاتی رپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع کرائی گئی ہے، اس کی بنیاد پر سارم برنی سمیت 5 ملزمان کے خلاف کیس چلایا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے عالیہ برنی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے، لیکن ملزمہ نے ایڈیشنل سیشن جج شرکی کی عدالت سے اپنی عبوری ضمانت کروا لی ہے۔ یہ کیس ابھی طویل عرصے تک چلے گا۔ اس کیس میں ملوث ملزمان طاقتور ہیں، بااثر ہیں اور اوپر تک تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ اس کیس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ ملزمان کو سزا ہو جائے گی یا وہ باعزت بری کر دیے جائیں گے؟ ابھی میں کسی قسم کی کوئی پیش گوئی کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ گروہ کن مقاصد کے لیے معصوم فرشتوں کو بیرون ملک سمگل کرتا ہے، اور حکومت اس گھناؤنے دھندے کا سدباب کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرکاری ادارے نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ کے حکام سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جبری مشقت، گھریلو ملازمت، غیر قانونی طور پر گود لینے یا جبری شادی کے لیے عموماً ان بچوں کو بیرون ملک سمگل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض گروہ بچوں کو اونٹ کی ریس، منشیات کی سمگلنگ اور انسانی اعضاء کی تجارت کے لیے بھی بیرون ملک سمگل کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ انسانی سمگلروں کے یہ گروہ منظم انداز میں کام کرتے ہیں۔ عام طور پر زمینی اور بحری راستوں کے ذریعے ان بچوں کو بیرون ملک سمگل کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان کے پاس بیرون ملک سمگل ہونے والے بچوں سے کوئی مصدقہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے، تاہم سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نامی ایک NGO نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے مطابق صرف 2023 کے پہلے 4 ماہ میں پنجاب میں بچوں کی سمگلنگ کے 221 جبکہ سندھ میں 214 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ پچھلے سال کے پہلے 4 ماہ کے ڈیٹا سے اندازہ کر لیں کہ انسانی سمگلر کس طرح بلا خوف و خطر پورے ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 3 برس قبل بچوں کے حقوق پر ایک قومی کمیشن تشکیل دیا تھا۔ یہ کمیشن بچوں کی سمگلنگ کی روک تھام میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کوئی سوال اٹھائے تو یہ ادارہ حکومت کو بھجوائی جانے والی اپنی سفارشات کا پلندہ
ای میل کر دیتا ہے۔ ساتھ میں اس بات کی یقین دہانی کرانا نہیں بھولتا کہ بچوں کے تحفظ کے لیے قوانین کو مضبوط اور ان کے نفاذ کو ہر صورت ممکن بنایا جانا چاہیے۔ سرکاری ادارے کی روایتی سستی اور غفلت کے باعث اب تک نہ جانے کتنے معصوم فرشتے اپنے پیاروں سے دور دیار غیر بھجوائے جا چکے ہیں۔ اپنوں سے جدائی اور دوری کا یہ عذاب نہ جانے اور کتنے بچوں کو سہنا ہوگا۔ وطن عزیز میں غربت ایک گناہ ہے۔ ویسے تو اس پوری دنیا میں ہی غربت ایک گناہ ہے، لیکن وطن عزیز میں غربت واقعی میں ایک گناہ ہے، جس کی سزا آپ کو ہر لحاظ سے دی جاتی ہے۔ آپ کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں، آپ کی اناؤں کو مسمار کیا جاتا ہے، آپ اس معاشرے میں کوئی حق نہیں رکھتے، اس چیز کا بھی حق نہیں رکھتے کہ آپ اپنی اولاد کو خود پال سکیں۔ آپ سے آپ کے جگر گوشے بھی چھین لیے جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس ملک میں جس طریقے سے مہنگائی بڑھی ہے، ایک غریب آدمی کے لیے 2 بچوں کو پالنا بھی محال ہو گیا ہے۔ معلوم نہیں ہمارے حکمران کب ہوش کے ناخن لیں گے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن ہمارے ہاں ابھی تک وہی سیاسی کشتیاں، دنگل چل رہے ہیں، داؤ پیچ چل رہے ہیں۔ نہ عوام کی کسی کو فکر ہے، نہ ملک کی کسی کو فکر ہے، اور غریب تو مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ اکثر سیاستدان جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے غربت کا خاتمہ کر دیں گے، تو مجھے نہ جانے کیوں سنائی دیتا ہے کہ وہ پاکستان سے غریب کا ہی خاتمہ کر دیں گے۔ ہے سخت بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ بہرحال، اور اوپر سے یہ ہے کہ کس کو مسیحا جانے، انصار برنی، سارم برنی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہ بڑی عزتیں کی جاتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہی ہے کہ اب سارم برنی کا یہ کیس سامنے آیا ہے۔ کس طریقے سے یہ گھناؤنا دھندا FIA نے بے نقاب کیا ہے اور اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ بہت دکھ ہوتا ہے، نہ آپ کسی پر اعتبار کر سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور ہمارے معاملات بہتر کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔